काफ़ी हमारे पास केसेस आते हैं कि देखें औलाद के लिए तो सब कुछ करना था, औलाद ही अब नहीं है और 10-10 12-12 साल लोगों को गुजर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब अब मामला नहीं हो रहा। तो ये इसको कैसे वो दुआ दुआ भी करना छोड़ गए हैं लोग, ये कहते हैं कि बस ठीक है अब हमने कबूल ही कर लिया है और एक डीमोटिवेटेड लाइफ गुजार रहे हैं, पर्पसलेस, कि बस औलाद ही नहीं है तो बस अब क्या जीना, बस ठीक है अब जिंदगी गुजर जाए। तो ये वाली डीमोटिवेशन और मायूसी जो है। देखें, औलाद तो अल्लाह के हाथ में। सही। अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में फरमा दिया कि अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहता है बेटे देता है, जहाँ चाहता है बेटियां देता है, जहाँ चाहता है बेटे बेटियां मिक्स देता है, और जिसको चाहता है वो बांझ बना देता है, और ये अल्लाह के हाथ में ऐसे है। लिहाजा हमें खुश रहना चाहिए, उसने जो भी हमारे लिए पसंद किया हमें उस बात पर खुश रहना चाहिए। हमारे लिए अगर उसने सिर्फ बेटे पसंद किए, बेटी नहीं पसंद की, अब देखें मेरा एक नुक्ता नज़र, मेरे चूंकि सिर्फ बेटे हैं, बेटी कोई नहीं। सही। अच्छा, मैं ये कहा करता हूँ, अब हो सकता है मेरी बात बिल्कुल गलत हो, मेरी राय है, मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह मोतबर समझता है ना, उसको अल्लाह बेटी अता करता है, सुभान अल्लाह। और जिसको अल्लाह ताला मोतबर नहीं समझता उसको अल्लाह ताला बेटी नहीं देता। हो सकता है, वल्लाहु आलम, हो सकता है मेरी बात दुरुस्त हो सकता है गलत, लेकिन ये मेरी राय है। अब अल्लाह ताला किसको बेटे देने हैं, किसको बेटी देनी है, कौन बेटा। मेरा एक दोस्त था, उसकी तीन बेटियां थी, और वो हमेशा ये कहता था कि मेरे अल्लाह ने मुझे बेटियों की परवरिश के लिए बेहतर समझा, तो मुझे अल्लाह ने बेटियां दे दी, क्या बात। और मेरे जिम्मे लगाया अल्लाह ने कि ये मैंने बेटियों की परवरिश करनी। और इस पर फिर जो अजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो 3 बेटियों की परवरिश करेगा वो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों की परवरिश करेगा जन्नत में जाएगा। तो साहबी कहता है कि लोगों ने आगे एक बेटी के बारे में पूछा नहीं, वगरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटी पर भी यही अजर बताते कि वो जन्नत में जाए, कि अगर उसको नेक साले तरबियत करता है और उसकी शादी कर देता है और उसको तरबियत करके और सारा कुछ उसको मुकम्मल करता है, तो इंशाअल्लाह एक बेटी की परवरिश पर उसको जन्नत मिलेगी। अच्छा, ये सारा, अच्छा ये उसकी थिंकिंग है, वो कहता था मुझे अल्लाह ताला ने बेटियों की परवरिश के लिए बेहतर समझा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बेटियां दी। अब ये हर एक का अपनी सोच का अंदाज है। ऐसे अब अगर सोचना शुरू कर दे मुझे अगर अल्लाह ने बेटा बेटी कुछ भी नहीं दिया, तो आप ये समझेंगे अल्लाह ने मुझे जिस काबिल समझा, अल्लाह ने मुझे नहीं बेटा बेटी दी, कोई बात नहीं। एक बात। दूसरी बात कि अल्लाह से मांगना मना नहीं है, अल्लाह से दुआ की जा सकती है, और हमें तो कुरान ने बड़ा वाज़ेह बताया कि इब्राहिम ने भी अल्लाह से मांगा, तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, और जब मांगा, अच्छा मांगा तो कैसे पता चला, अब नबी थे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, लेकिन कैसे ख्याल आया कि मैं मांग लूं। हजरत मरियम के पास बेमौसमी फल देख, यानी खालू थे हजरत मरियम के, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, तो वो हुजरा था, उसका एक ही दरवाजा था, उसकी चाबी इनके पास होती थी और कोई दरवाजा नहीं था, और आके देखते तो बेमौसमी फल उनके पास होते। अन्ना अल्लाह की हाथ, मरियम ये कहां से आता है, और उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से आता है। सोचा कि ये जो बेमौसमी फल इसको दे सकता है अल्लाह, तो वो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है, तो मांग लिया अल्लाह से। जब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मिली बेटे की, तो अब परेशान हो गए कि मैं बूढ़ा हूं, बीवी बांझ है, बेटा किसे मिलेगा। खुद ही हैरान हो गए। खुद ही हैरान हो गए। अच्छा, यही हाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के साथ हुआ। जी जी। अच्छा, अब जो यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा अल्लाह ने जहाँ भी किया है, मैं यहाँ पे एक इलाज बताना चाहता हूँ लोगों को, कि अल्लाह करीम ने कुरान में जहाँ कहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस बेटे का जिक्र किया है और औलाद का जिक्र किया है, और हज़रत ज़करिया की इस हैरत का जिक्र किया है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी मान जाए, मैं क्या करूँ, हर मुकाम पर अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान कर। और इससे जो है मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता निकाला है, और मैं ये समझता हूँ ये कुरान का बयान है और ये बिल्कुल दुरुस्त है, कि जहाँ बे औलादी है ना, उनको सुबह शाम ऐसे अज़कार करने चाहिए जिसमें तस्बीह है। सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जो जितने अज़कार हैं जो सुभान से शुरू होते हैं, जिसमें सुभान है, जिसमें अल्लाह की तस्बीह है,
تو وہ کریں تو یہ انشاءاللہ بے اولادی کا علاج ہے. میاں بیوی دونوں اگر تسبیح کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا علاج ہے. صبح و شام کریں. تو میں نے اس میں جو ہے نا 6-7 چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور مجھے تو کوئی بے اولاد جوڑا کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، میں ان کو یہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 6-7 چیزیں ہیں، یہ پڑھا کرو اور صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو. اور یہ قرآنی علاج ہے بے اولادی کا. بالکل کہ آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ وہ نقص دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. اچھا یہ تو ہے ایک بات جو اس کی روحانی سائیڈ ہے، یا اس کو جو ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں. لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا، جو اس کو ہم فزیکلی دیکھیں تو ہمارے جو حالات ہیں نا، آج کل ساری نسل وہ فاسٹ فوڈ پہ اور جنک فوڈ پہ چل رہی ہے. اور جنک فوڈ جو ہے اصل میں ہماری صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہے. بالکل، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. جی ہاں جی. اور اس نے جنک فوڈ نے ہمارے بچے بچیوں کو ان کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی ہے، یا قریب الاختتام ہے. بالکل. اس لیے جو ہے بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر بچے جو ہیں دیکھیں، صرف جو خوراک بہتر کرنا اور خوراک بالکل سادہ اور غذائیت والی خوراک لینا. گھر کے اندر روٹی سالن پکتا تھا ہمارے بچپنے میں تو وہی سب لوگ کھاتے تھے. اور جس کو سالن اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ لسی میں مرچیں ڈال کے کھا لیتا تھا. مطلب اس علاوہ آپشن کوئی نہیں. اور میکسیمم جو عیاشی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ دانے بنوا لیے جاتے تھے کڑھائی سے، اور وہ کبھی مکئی کے دانے، کبھی چنے کے دانے، کبھی چاول اس کے ساتھ شامل کر دیے، اور یہ دانے بنوا کے ہر چیز میں غذائیت، ہر چیز غذائیت والی. تو آپ اگر روٹی کھائیں گے، جو بھی چیز گھر میں پکی ہے وہ کھائیں، خالص غذا کھائیں. اور اگر بچے اپنی غذا کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ جو نوجوان ابھی جوانی کی کے جو دہلیز پر ہیں، تھریشولڈ پر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا بہتر کریں. اور بچپنے سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا یہ جنک فوڈ سے منع کرنا چاہیے. تو بہت کم کریں اس کو. اور غذائیت پہ جو لوگ اپنا اہتمام کریں گے، میرا خیال ہے انشاءاللہ ایک دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہر چیز جو ہے، گاڑیاں آ گئی ہیں، گھر کے اندر گراج سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور گاڑی اسکول چھوڑ آتی ہے، گاڑی کالج چھوڑ آتی ہے، گاڑی پہ جاتے ہیں، یا پھر بچے جوان ہوتے ہیں موٹر سائیکل زیادہ زیادہ. اور اس کے علاوہ یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے. اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں، اپنی غذا اچھی کریں اور اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میں عرض کروں 2-3 کیسز تو ہماری فیملی میں میرے سامنے ہوئے ہیں. اچھا. کہ آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں لے ڈاکٹر کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ صرف ایکسرسائز بتاتی ہے، ایسی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ویٹ لوز کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، آپ کو کچھ نہیں ہے تو آپ کنسیو کر لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں، لڑکا بھی لڑکی بھی، اور ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اور دوسرا اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں. اور تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے، اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی ختم ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے. ٹھیک، ماشاءاللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی تھنکنگ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا، وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ تم عمل کر سکتے، اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی. تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کر. جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے، پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے، پھر اس کا کچھ ریزلٹ دیکھتا ہے، تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں. تو بہت زبردست انسٹیٹیوشن. دیکھیں جی، ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں، ہاں جی، تو لکھوا کے پاتھ وے بناتے ہیں، یوں کریں، یوں کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا. سبحان، کیا بات. ہمارا کام ہوا ہے. ہمارا جو بیسک ورک ہے سر، ہم نے اس پر عمل کر سارا کچھ ہوا ہے. کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی، اب اندازہ کریں گا. سبحان اللہ، ان کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں
फिलोसफी ऑफ लाइफ भी समझाई क्या है बात। اور ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے. اب دیکھیں رات کو سوتے وقت کہنا ہے صحیح. کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم. بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا. اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے. لہذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرنا. پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے. ابھی اللہ نے زندگی دی ہے. الحمدللہ ایک دوسری دعا، سبحان الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی. ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی، سبحان، میری روح مجھے واپس. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی. تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا. اللہ حاضر قیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے. اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے. اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہو. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے. اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا. دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے. صحیح. اللہ پر بھروسہ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم اسباب پر یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہیں ورک نہیں کرتے، جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا. اچھا کچھ بھروسہ اسباب پر، کچھ اللہ پر. ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے. جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. مثلا اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا. اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے. جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے. اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں
میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ, یہ نہیں فرمایا.